बकरा की आयत नंबर 228 के अंदर ये इरशाद फरमाया कि वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, कि तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को रोक के रखें 3 कुरू यानी 3 तोहर तक। इसका सादा मफहूम यह है कि 3 महीने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बनती है। तो इस मुद्दत का तयन अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर वाज़ेह फरमा दिया है। लिहाजा इससे कम मुद्दत के अंदर अगर निकाह दोबारा कर लिया जाए तो शरई एतबार से वो नाजायज़ होता है। फतावा जात के अंदर हम अगर आते हैं तो उसके अंदर भी इस्लामी तारीख़ के अंदर जो सबसे अहम तरीन फ़िकी अहकामात जिसके अंदर मौजूद हैं, जिसे फतावा आलमगीरी कहते हैं, फतावा हिंदिया भी कहते हैं, उसके किताब तलाक के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की जो इद्दत है वो 3 महीने जिक्र की गई है। इसके अलावा दुर्र मुख्तार के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने ही लिखी गई है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और फुक़हाए किराम के अक़वाल की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने है, इससे कम की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। ये आपने सुना, और ये वो बात है जो इन्होंने की है, जो कुरान और अल्लाह ताला के अहकामात की जो वज़ाहत की है कि मेरा ख़्याल में कि हमारे मुल्क को कौम में रहने वाले गरीब हों या अमीर हों, वो जाने अनजाने में इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें उनको बताना नहीं पड़ता कि इद्दत का इतना वक्त है, आप ना करें, क्योंकि ये एक हमारा कल्चरल वैल्यू है और माशरे में ये एक्सेप्टेबल बात है। कभी किसी घर में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे कि अल्लाह रहम करे, कभी ऐसा वाक़या हादसात तलाक़ के होते रहते हैं, और हमने देखा है कि उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, चाहे वो गरीब घर है चाहे अमीर है। मैंने तो यही देखा है कि वो इसको इस तरह से मनोअन फॉलो करते हैं कि जिस तरह हमारी एक सोसाइटी का ये हिस्सा है। अब बात आ जाती है कि इस केस की। मैं आपके सामने आज ना मजलूम बन के नहीं आया हूँ। मैं इसलिए मजलूम बन के नहीं आया हूँ, आपको मजलूम जो हैं मैं उनका भी हाल दिखाऊंगा और आपको सुनाऊंगा। मैं आपके सामने आज ना मजलूम बन के नहीं आया हूँ। मैं इसलिए मजलूम बन के नहीं आया हूँ, आपको मजलूम जो हैं मैं उनका भी हाल दिखाऊंगा और आपको सुनाऊंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जब अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि उस वक्त तक औरत रुकी रहे एक मुद्दत तक, तो क्या जल्दी पड़ी थी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर लें। अगर वो इस कुरान पाक के इस आयत को मान लेते तो आज जो उनकी वकला की फ़ौज है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और सलमान सफदर साहब और इतनी भी फीसें लेते होंगे, और जो लड़ाई जंग लड़ रहे हैं कि साबित करना है जी 39 दिन की इद्दत होती है, तो इसकी ज़रूरत ही ना महसूस होती। वो रुक जाती आगे क्या महीने बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जाने की, महीना सवा महीने बाद उसके बाद निकाह कर लेती। ये रीज़न ज़रूरत क्या पड़ी उनको कि एक तो निकाह कर लिया, जो मेरा घर टूटा या नहीं टूटा मैं उसकी बयान नहीं करूँगा आपसे। मैं सिर्फ इस बात पे हूँ कि अगर आपको इतनी जल्दी थी उसकी कौम को वजह तो बता दें कि आपने एक निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं जो कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले है, फिर उसको गलत बयानी करके छुपाया क्यों गया? उसको क्यों ये बताया गया आवाम को कि ये गलत है? बल्कि जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, उमर चीमा थे मेरा ख्याल जी, उमर चीमा साहब जो जियो के साथ थे मेरे ख्याल उस वक्त, उन्होंने ये खबर दी। उनके ख़िलाफ़ PTI वाली पार्टी पेमरा में गई कि ये शख्स नाजायज़ बातें कर रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं, हमारा कोई निकाह नहीं हुआ। पेमरा में उनकी कंप्लेंट है, आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि वहाँ पे है कि नहीं। और इसकी वजाहत TV पे भी ये मुलजिम ने की कि जी मैंने अभी तक कोई निकाह नहीं किया, मैंने तो रिश्ते की प्रोपोजिशन भेजी हुई है। और ये मैं शुड हैव शो देम दिस जी प्लीज। ये
PTA والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری، پہلے کو نکاح ہوا، 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں۔ اب کیا مجبوری کیا تھی، کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا۔ جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے یہ کر دیا۔ اسے تو سب نے مبارکیں دی تھی، کسی نے اسے نہیں سوال کیا، آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں۔ دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا۔ تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہمیں صرف مثالیں دے رہے ہیں، یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلاء اٹینڈ کر رہے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے، آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ یہ پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز میں سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے، ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے۔ فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتے۔ یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں۔ یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے۔ میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میری ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے۔ بچے روئے کہ پاپا یہ نہ کرتے، میں کہا بیٹا اب حد سے بات گزر گئی تھی۔ 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا، میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے۔ وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی، اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو، اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ، فوت ہو گئی ہاسپٹل میں۔ میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی، بشرا بی بی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑا ہے، والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی، اس سے یہ نکاح کی تو بات ہی بات ہے، اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں۔
1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا. زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, ایک پروپوزیشن تھی, ہم نے وڈرا کر لی ہے. تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں, اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے, اس گھر نے ان کو خراب کر دیا. مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے, اللہ مالک ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو, ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں, بالکل جی آئیں, بہت بڑے ہیرو ہیں آپ. ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں, اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا. کہ آج میں پچھلی ہیئرنگ میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق پاکپورن شریف سے ہے. وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے, تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو, میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس میں جا کے, لائرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں, لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں, اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں, اور بچے ادھر ہیں, میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہوگی, اور وہ نیا میاں گھر کے بیٹھی ہیں. یہ اتنی کامن ہو گئی ہے. تو میرے پاس ہے کہ جی وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے. میں کہا یار کس طرح واپس لے کے دے, اس نے تو نکاح کر لیا. کہتے جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق ہو گئی ہے. یہ چیزیں, ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی, بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں آئے گی, نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کچھ اور باتیں کہ اب یہ جو 39 دن کی عدت کے پیریڈ پہ جو اتنا زور ان کے وکلا لگا رہے ہیں, اور ایک جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہر جگہ ہر کورٹ میں پیش کر رہی ہے, دیکھیں جی 39 دن میں ہو گئی. اور بھائی اس کے حالات نمبر 1 یہ ایسے ہوں گے کہ 39 دن میں ہو سکتی ہوگی, کوئی ایسی بات ہوگی, کوئی میڈیکلی کچھ ایسا ہوا ہوگا. آپ اس کو ایسے کروا کے آپ پورے ملک میں لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف 39 دن میں بھی کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ اینی میڈیکل بورڈ, وداؤٹ اینی میڈیکل کوئی اس کے لیے بغیر ہم ایک سب کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ کروا لیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ نہایت ہی ایک شرمندگی کی بات ہوگی. اب یہ 3 ججز کا ویسے جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو جس کیس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ اوور رول ہو چکا ہے. اس کے بارے میں ظاہر سب زیادہ وضاحت کرنا پسند کریں گے, یا کیونکہ یہ سبجیکٹس میٹر ہے, میں اس میں زیادہ بولوں گا نہیں. باقی اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی 1 جنوری کو چھپ کے کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہے, جو دوبارہ ہوا اس میں بھی وہی لوگ, گواہ بھی وہی, نکاح خواں بھی وہی دوبارہ پیش ہو رہے, اور وہ اپنے اپنے بیانات عدالت میں بھی دے چکے ہیں, اور وہ بھی آپ کے سامنے جلدی آ جائیں گے. اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر شریعت کا معاملہ واضح ہو چکا ہے تو ہم اسے تو پس پش ڈال رہے ہیں, اور ہر لاجک, ہر دلیل کو سامنے لا کے پریزنٹ کرنے ہیں صرف اس لیے کہ کیس جیت جائیں. یہ ہار یا جیت کیس کی نہیں ہے, یہ ہار یا جیت میری یا اس کی نہیں ہے. اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, ان کو نہ کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے, قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ سب کو اتنی آزادی, اگر یہی آزادی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, دل سے ماننے والے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم کو ایسے اجازت دے دیں. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, اور میرا نہیں خیال کہ عوام کا یہ ضمیر گوارا کرے گا, اس قوم کا ضمیر گوارا کرے گا.
میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح، لوگوں کو باخبر تو کریں. ہم نے ان کو صرف انفارم کرنا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا، اس میرے پرٹیکولر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی، یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے. میں کیوں ڈیلے چاہوں گا؟ جو پچھلا انیشل جو لوور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے، یہ 4 مہینے کیس چلے، اور 4 مہینے میں سے شروع کے مہینہ 1.5 مہینے میں جو ڈیٹس آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو 2 ملزمان ہیں، ایک تو جیل میں تھا اڈیالہ میں، اور جو دوسری ہے وہ پیش ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی ہاسپٹل میں ہے جی، کبھی طبیعت خراب ہے، پیشیوں پہ پیشی. اور ہم آ رہے ہیں 4 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا. اس کے بعد یہ اپیل شروع ہوئی ہے. اب اپیل میں وہی بات ہے کہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں، آپ ڈیلے کر رہے ہیں. میں کیوں ڈیلے کروں گا؟ کیا مجھے کوئی پولیٹیکل مفاد ہے؟ ہاں، جو جلدی چاہ رہے ہیں ان کو پولیٹیکل فائدے ضرور ہیں، کیونکہ یہ کیس پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہٹ کے ڈیل کیا جا رہا ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے، اس کو جلدی جلدی ختم کرائیں. کیوں جلدی ختم کرائیں؟ اس میں ہم نے کسی علماء سے کبھی پوچھا ہے؟ ججز کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے، ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے. میں ایک خاص جماعت کی بات کر رہا ہوں. یقین کریں کہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے جو ان کے مخصوص ہیں کہ جی کمال ہے، کیا بات ہے ججز کی، ججز نے عدلیہ نے کمال کر دیا. اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہیں پہ پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے. یہ تو جی ملا ہوا تھا، جج یوں تھا، اور اس کی وہ ٹرولنگ ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کسی کی عزت یہاں پہ محفوظ ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب ہے جتھے کا جتھا جائے، اپنی مرضی کے فیصلے کرائے تو سب ٹھیک ہے. اگر ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو اس وقت عدلیہ بھی غلط ہے اور ججز بھی خراب ہیں. اب یہ ڈیلیز کا مجھے فرق کیا پڑ جانا ہے؟ یہ فرق آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، ہماری قوم کو پڑھنا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کرواتے ہیں، ہم نے آج تک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے پوچھے کہ ہمیں مشورہ دیں، آپ بتائیں. سلمان اکرم راجہ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ 39 دن کے بعد ہوتا کیا ہے. وہ ایک ججمنٹ لے کے بیٹھی ہیں. تو آپ نے کسی اسلامک جو کونسل ہے، آئیڈیالوجی کونسل ہے، شریعہ کورٹ ہے، وہ علماء ہیں ہمارے ملک میں، کسی سے تو مشورہ کر لیتے جو کورٹ کو اسسٹ کرے. ادھر کورٹ کی اسسٹنسی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے کہ جو بات کریں کہ جی کون سی عورت ہے جس کے 39 ڈیز میں 3 مہینے پورے ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح. میں اس کے ساتھ 28 سال گزارے ہیں، 5 ہمارے بچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تنگ ہو، وہ تنگ ہو یا ہم تنگ ہیں. یہ ایک دم ایسا بڑا سانحہ ہوا ہے. ہم کیوں چپ ہو گئے؟ اس لیے چپ ہو گئے کہ کبھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو جائے نا، تو وہ شور اٹھ کے نہیں کرتے، جا کے بازاروں محلوں میں جا کے اعلان نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا. عزت کی کوشش کرتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں، بچاتے ہیں. میں جب میرے پہ جب کیس بنا، میں نے 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ جب جیل سے نکلا ہوں، اس وقت یہ ایک کیس چل رہا تھا جس کا میں نے دیکھا کہ یہ تو پبلک ہوا پڑے. ہمارے گھر کی باتیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، ہیئرنگز ہو رہی ہیں. اس وقت میں کہا یار میں کیوں نہ جاؤں؟ پھر اگر ہر چیز ہی اوپن ہو گئی ہے تو کیوں نہ کروں؟ پہلے میں اپنے لیے کر رہا تھا، لیکن یقین مانیں میں اب اپنے لیے کر رہا ہوں. میں ہاروں جیتوں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں پہلے 4 سال میں ہم ہارے ہی ہوئے تھے. مجھے آج کی چیز سے مجھے کوئی ہار نہیں پڑ جانا میرے گلے میں کہ آج ہم جیت گئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے دکھ بھی ضرور ہوگا. میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ کے رسول اپنے معاملات اپنے احکامات کو نیچے نہیں دکھائے گا، نہیں ہونے دے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وہ جانے جن کے معاملات جانے. ہم نے اس کیسز میں جتنے کچھ ججز انڈر اسٹریس ہیں، جتنی بھی میں بہت سارے لوگ اس قدر کہ ان کو نارملائز ان کا کام ہو ہی نہیں رہا. ہر وقت ان کی ٹرولنگ ہے، ہر وقت ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے.
وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا تو وہ فیصلے کرنے سے جھجک جاتے ہیں یا معاملات کو لٹکا دیتے ہیں یا آگے کر دیتے ہیں. کسی کی کریج ہوتی ہے تو وہ کر دیتا ہے, پھر وہ سن بھی لیتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ, میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم اس مخصوص کیس میں ہم میڈیکل بورڈ سے تو پوچھیں کہ اگر 39 دن کہہ رہے ہیں وہ, تو کسی میڈیکل بورڈ نے بتایا آج تک کہ ہاں جی ہم نے چیک کیے واقعی بنتا ہے ان کا, کہ ان کے جی 39 ڈیز میں ان کی عدت پوری ہو گئی تھی اللہ اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق. کوئی ہے ہی نہیں, نہ کورٹس کو کوئی اسسٹ کرنے والا ہے, نہ ہم اس کو کرنے دے رہے ہیں, نہ ہم شریعت کورٹ سے پوچھ رہے ہیں, نہ علماء سے پوچھ رہے ہیں, نہ ان کا انپٹ لے رہے ہیں, نہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے ان سے ہم فیڈ بیک لے رہے ہیں. ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلا رہا ہے اور یہ صرف اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. دس از ناٹ رائٹ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میں قوم سے ریکویسٹ کروں گا, میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کو سنبھالیں. ہمارا ملک ایسے نہیں بن گیا, ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا ہے سرکار دو عالم کا صدقہ خیرات. ہم اس کو کر کیا رہے ہیں؟ یہ معاملہ چھوٹا سا نہیں ہے, افسر پولیٹیکل کیس ختم ہو جائے گا. نو, اس کے نیچے تک نتائج جائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ ویلیوز ہیں ہماری مورل. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا, لیکن یہ بیویاں ان کو ویسے ہی فالو کر رہی ہیں. مائیں بہنیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں وہ کر لیتی ہیں, کہ وہ ہے ایسا کہ ایسے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. مجھے آپ عجیب بات لگتی ہے کہ اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں, فٹافٹ ڈیسائیڈ کریں, جلدی سے کیس کا فیصلہ کر دیں اور چلے جی آگے چلیں. اس کا فیصلہ میری یہ گزارش ہوگی آپ سب سے, پوری قوم سے اور چیف جسٹس صاحب سے بھی, کہ پلیز خدا کے لیے آپ علماء کا ایک بنائیں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے ریفرنس بھیجیں, آپ شریعت کورٹ سے لیں, آپ علماء جو ہیں ان سے فیڈ بیک لیں, آپ میڈیکل بورڈ بنائیں, ان سے فزیکلی چیک تو کریں گے کہ 39 ڈیز والا اس کیس میں لاگو ہے کہ نہیں. حالانکہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے جو سنا ہے کہ 39 ڈیز والا ججمنٹ جو ہے اوور رول کر دی گئی ہے. اب یہ وکلا ایسے ایسے کیسز ہم, مجھے آپ یہ بتائیں, ایک ہسبینڈ بیوی کو چھوڑ کے فوت ہو جاتا ہے, وہ بیوی اس کی کلیمنٹ ہے اس کی پراپرٹی کی انہیریٹنس کی, وہ 90 ڈیز تک وہ کلیم کر سکتی ہے. جب انہیریٹنس کی بات آتی ہے, پراپرٹی کی بات آتی ہے, اس تک تو ہم 90 تک ویٹ کرتے ہیں کہ جی 90 دن تک تو اس کو مل سکتا ہے, 90 دن کے بعد اس کو انہیریٹنس کی اس کے رائٹس نہیں. ایم اے رائٹ جی؟ ایسے ہی ہے ایسے. تو ادھر کیا ہو گیا, ادھر کیا جلدی تھی؟ قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ رکو, اپنے آپ کو روک کے رکھو. ادھر کیا نہیں 39 دن ہو گئے ہیں, 40ویں دن شادی, تو سلمان کو راجہ کہتے ہیں نہیں رکی جی کر لی شادی, کیا ججمنٹ ہے دیکھ لو. کمال کر رہے ہیں. اسے ہم لاجک سے, سیاست سے, ان چیزوں سے یہ فیصلے کرا رہے ہیں. تو میری درخواست ہوگی پوری قوم سے کہ اس کو لائٹلی نہ لیں. یہ اللہ اور قرآن کے معاملات ہیں, رسول اللہ سرکار کی حدیث کے معاملات ہیں. میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا, لیکن میری ریکویسٹ ہے جو میں نے آپ سے کی ہے. سوال شیراز, ایک منٹ سے آپ نے ماشاءاللہ بہت لمبی پریس کانفرنس بھی کی. آپ نے بتایا کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ قرار دے چکے تھے, اب وہ آپ کی مرفوعہ نہیں تھی بشرا بیوی, تو اس کے بعد آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا, کیونکہ بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ آپ شریعام کورٹوں میں اس کو اس طرح جا رہے ہیں. سر رات کو سوتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ایسی خاتون تھی کہ جو باقاعدہ بھی تھی, اس کی آپ بھی جو ہے ماضی میں گواہی دیتے رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ ہوا واقعہ, مجھے اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی میں بات کیوں کر رہا ہوں. میرے اس قوم نے اور اس سوشل میڈیا کے مقصود پر میرے گھر کو کبھی چھوڑے, معاف کیے؟ کیا بات تھی, میری بیٹیاں, میرے بیٹے, مجھے 4 سال ہمیں ہمارے خلاف کبھی ہم بولے؟ آپ بتائیں مجھے ایک دفعہ کبھی ہمارا کوئی جواب سنا آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ؟ بتا دیں. وہ اس لیے نہیں بولے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا تھا. اب یہ جو ملزم ہے نا, یہ کہتا ہے نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے,
میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی آگے۔ خاور مانیکا صاحب، آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ قرآن پاک پہ حلف رکھ کے، ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ بڑی پابردہ ہیں اور ان پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے، آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ ڈی پی او کے تبادلے کرواتے رہے ہیں، آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کوئی شاید پریشر ہے، اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ میرے خیال میں کام بھی رہے ہیں، تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی ساتھ کے اہلیہ کے بارے میں؟ اب میں جواب دوں، ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام کروں، سر آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے، آپ پانی نہیں میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام کروں، سر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں نا 5 سوال کیے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ کے خلاف بولا، جی، بیٹیوں نے قرآن پہ رکھ کے آپ کے خلاف گواہی دی، آپ نے فائرنگ کی، آپ نے اور تیسرا چوتھا کیا تھا؟ ڈی سی کا تبادلہ کروایا، 4 سال خاموش بھی رہے آپ، اور 4 سال خاموش رہے۔ اب یہ 5 باتیں ہو گئی۔ اب میں اگر 5 باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ذرا دوبارہ نمبر 1 بیٹیوں والا، ایک منٹ، میری بیٹیاں نا مجھے پتہ ہے، میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں، اپنے اپنے گھر والی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کیسے دلوایا گیا، کیا کہا گیا، اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنیں۔ انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے، ان کے کانٹینٹس دیکھیں ذرا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ بات کر رہے ہیں عدت کی، بات کر رہے ہیں عدت کی۔ عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا۔ جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا، آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میرے ڈائیورس دے دی ہے۔ یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت، اور نہ ہم نے کی ہیں۔ ڈی پی او کا تبادلہ میں نے کروا دیا، اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے، اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی، مجھے بتائے کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا، سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا، تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیں، اور میں نے آئی جی کو کال کی، اور فرا گوگی اور اس کا میاں، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہوئے، وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا، ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے، انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا، اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی، جمیل گجر نے، اس میں آئی جی نے معافی مانگی اور بزدار نے معافی مانگی، اور مجھ سے کورٹ نے 5 بینچ ججز کا تھا، بینچ تھا، سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا، یہ ذرا غور سے سن لیں بات، کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے باؤ کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھ لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے علاوہ کوئی اور تو پوچھیں۔ سر اس کیس سے پہلے آپ بشرا بی بی کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھاتے تھے، سر آج آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کو رسوا کر رہے ہیں۔ میں رسوا نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جب آپ سے یہ بات کی ہے کہ عدت کے 3 مہینے کس لیے ہوتے ہیں، آپ مجھے جواب دیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ 3 مہینے عدت رکھو، وجہ کیا؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے، حکمتوں سے اور مہربانیوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ایک ہی ریکنسیلیشن ہو جائے، ان کو موقع دیں، ہو سکتا ہے یہ گھر ٹھیک ہو جائیں، یہ گھر آباد ہو جائیں۔ جب میں ریکنسیلیشن کے چکر میں ہوں، میری والدہ بھی حیات ہیں 24 جنوری تک، وہ مجھے کہہ رہی ہیں 24 دسمبر کو ایڈمٹ ہوئی ہیں، اس سے پہلے مجھے کہتی ہیں خاور تم اسے لے کے کیوں نہیں آتے؟ میں کہتا ہوں ممی جاؤں گا۔ اب میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ڈائیورس ہو گیا کیونکہ وہ شی واز ناٹ ویل، میں ان کو کہہ رہا ہوں لے آؤں گا۔ جب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی ہیں اس وقت وہ کوما میں چلی گئیں۔ ان کا جو میرا رائٹ تھا ریکنسیلیشن کا، جو کہ 14 فروری کو 3 مہینے پورے ہونے تھے، میں نے 14 فروری تک جیسے بھی میری بہن جاتی، کوئی جاتا، ہمارے خاندان والے جاتے، ہم نے ریکنسیلیشن کا ہماری نیت تھی۔ اور جب ریکنسیلیشن کی 2 گھروں کو
घर टूटते अच्छे नहीं लगते, और ख़ास तौर पे मेरा घर जो 28 साल से अल्लाह के फजल व करम से सुखी खुशी रहा, 5 बच्चे हुए, और सडनली ऐसा हो जाना हमें बहुत गहरा ज़ख्म था। जब रिकन्सिलिएशन की नीयत थी तो हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया, और अगर दूसरा कि मैं उस वक्त भी गाली गलौच ही रखता। एक मिनट जी, एक सवाल कर लिया मैं इस मुझे यह जवाब दे दूँ ना। जवाब ये है कि मेरा जो राइट था रिकन्साइल करने का विद इन दोस 3 मंथ्स, जो इद्दत का पीरियड था, उसको तो ब्रीच कर दिया गया इन्होंने, दोनों ने, कि अपने इद्दत से पहले, इससे पहले कि मैं रिकन्साइल करता, हमारा घर दोबारा बस जाता, मैं क्यों गाली देता। कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से चलें, समझाएं, अच्छा कहें उसे, अच्छा कहें कि 3 महीने इद्दत के ख़त्म होने से पहले घर दोबारा बस जाए। बाद बच्चे भी ये कहते थे बाबा ठीक कर लेंगे, वालदा फौत होने से पहले कहती कोशिश करती, तो वो राइट तो हमें नहीं दिया गया, मेरे से वो राइट ले लिया गया कि निकाह पहले कर लिया गया। अब मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैं एंड तक 3 महीने तक गालियाँ निकालता रहता और फिर वो निकाह कर लेता?